इस्लामी नज़ाती कौंसल को अमूमन जो है वो कहा जाता है कि ये एक पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है। क्या वाकई ये किसी पोस्ट ऑफिस का काम है? इस्लामी ज़ाती कौंसल एक आइनी अदारा है, ना तो पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है, ना ही पैगाम रिसानी का काम कर रहा है। आज़ादाना तौर पर तहकीकाती अदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि यहाँ पर जो दूसरी शादी की इजाज़त अगर नहीं ली जाती तो उसका मतलब निकाह फसख हो सकता है पहली बीवी के डिमांड पे। शरीयत में दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करने के ऊपर कोई कदगन नहीं है। मशहूर ये हो चुका कि दूसरी शादी के लिए पहली और दूसरी बेगम की इजाज़त का होना ज़रूरी है। अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे शादी करने के लिए यूनियन कौंसल से परमिशन लेने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी। हिसाब के नाम पे डराना धमकाना, सियासी असर रसूख रखने वाले मुख्तलिफ जो तंजीमें उनको टारगेट करना। सुनने में आता कि कुछ कौंसल ने नेप कवानीन के हवाले से भी कुछ तजवीज़ मुरतब की थी। नैब कवानीन में अब तो काफ़ी हद तक मज़ीद तब्दीली आ चुकी है। माजी में हमने ये देखा नैब के ज़रिए से जो मुलजिम है उसकी करैक्टर असैसिनेशन होती है, हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, बिहाइंड द बार तस्वीर खींच के अखबारों में छपाई जाती हैं। एक मुलजिम को जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए उसे मुजरिम साबित करने की कोशिश ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हमारे साथ मशहूर मजहबी स्कॉलर, इस्लामी नज़ियाती कौंसल के चेयरमैन डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब तशरीफ़ रखते हैं और हम उनसे जानते हैं कि इस्लामी नज़ियाती कौंसल को अमूमन जो है वो कहा जाता है कि ये एक पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है। तो ये आप बताइएगा कि क्या वाकई ये किसी पोस्ट ऑफिस का काम है और कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी क्या हिस्ट्री है और क्या इसको कहा जाता है कि एक आमिर जनरल ज़ियाउल हक की बाक़ायजात में से ये है इस्लामी नज़रियाती को, तो इसमें कितनी हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब जमशेद साहब। देखिए, इस्लामी ज़ाती कौंसल एक आइनी अदारा है। 1973 के आइन के ज़ैल में जो बाब इस्लाम के हवाले से है उसके तहत मारिज़ वजूद में आया। ज़ियाउल हक साहब का जो दौर था वो तो 1978-79 के बाद का है, तो उनके तो दौर से 5-6 साल पहले ये अदारा कायम हो चुका। ये अदारा फरवरी 1974 में कायम हुआ और 2024 में इसको बने हुए 50 साल हुए। अगर देखा जाए तो ये ना तो पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है, ना ही पैगाम रिसानी का काम कर रहा है। ये एक आज़ादाना तौर पर तहकीकाती अदारा है जिसका एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें ख़ास तौर पे कवानीन की तश्कील के हवाले से बात की जाती है। कवानीन जो सेनेट में, कौमी असम्बली में, तमाम सूबाई असम्बलियों में बनाए जाते हैं, लेजिस्लेशन होती है, तो लेजिस्लेशन से पहले अगर कौंसल के पास वो मुसवदा कानून जो अभी एक बिल की सूरत में है आ जाए तो हम उसके ऊपर खातिर खा इनपुट दे देते हैं। अब ऐसा भी होता है कि एक बिल इनेक्टमेंट के बाद एक्ट बन जाता है और एक्ट बनने के बाद उसमें लूपहोल इस्लामी कंजंक्शंस के हवाले से रह जाती हैं, तो फिर कौंसल के पास वो रेफ़र कर दिया जाता है और कौंसल अगेन उसके ऊपर अपनी राय मुजतमा करती है और उसके बाद उसका इज़हार करती है और बताती है कि इस कानून में कौन कौन सी ऐसी शिकें हैं जो कि इस्लाम के साथ, कुरान और सुन्नत के साथ बराह रास्त मुतसादिम है और उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। फिर हम साथ चेंज भी बताते हैं कि इन अल्फाज के साथ उसे चेंज कर दिया जाए। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कौंसल के हवाले से तो इससे कबल 1962 के आइन में भी इस्लामी मशावरती कौंसल का एक कॉन्सेप्ट तसव्वुर मौजूद रहा है और उसकी तश्कील भी हुई है। इसी तरीके से एक कमीशन का तकर्रुर भी हुआ है 1956 के आइन के मुताबिक और फिर वो इस्लामी कमीशन ने काम भी किया। तो आप अगर हम ये देखना चाहें कि कौंसल वो कब से मारिज़ वजूद में आई और उसका बैकग्राउंड क्या है, तो पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर कौंसल काम कर रही है और माजी में भी पहले और दूसरे आइन में कौंसल मुख्तलिफ नामों के साथ मौजूद रही है और अब ये जो इस्लामी नज़ाती कौंसल है ये 73 के आइन के मुताबिक फरवरी 1974 में मारिज़ वजूद में आई और अब तक ये काम कर रही है।
کونسل کے فیصلوں پر بھی ہم بات کریں گے. ایک عمومی ایک جو سماجی ایک ایشو ہے, اسلام نے کچھ چیزوں کی ہمیں اجازت دی ہے, جس طرح 4 شادیاں کرنا کسی مرد کو کر سکتا ہے, کوئی کرے نہ کرے, دوسری کرے تیسری کرے. لیکن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ یہاں پر جو دوسری شادی کی اجازت اگر نہیں لی جاتی تو اس کا مطلب نکاح فسخ ہو سکتا ہے پہلی بیوی کے ڈیمانڈ پہ. تو اس پر جو ہے علماء کرام کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات دیے گئے. لیکن اس حوالے سے ذرا کونسل کی وضاحت کہ کیا دوسری بیگم سے اجازت لینا شرعی طور پر کیسا ہے, اور کیا وہ اپنے نکاح فسخ کرنے کے حوالے سے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیے, جو 1961 کا مسلم فیملی آرڈیننس ہے, اس میں آرٹیکل 6 میں پولیگیمی کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور اس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے, فارم کیا کہ اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے شادی کرنے کے لیے یونین کونسل سے پرمیشن لینے کے لیے درخواست دینی پڑے گی, اور یونین کونسل اسے اور اس کی بیگم کو طلب کرے گی وہاں پہ, اور وہاں پہ ان نکات پہ بحث کی جائے گی جس کی وجہ سے وہ آدمی سیکھ کرنا چاہ رہا ہے دوسری شادی کو. اور اگر یونین کونسل اس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ اس آدمی کے لیے دوسری شادی فیزیبل ہے تو پھر وہ اس کو الاؤ کرتی ہے. اس میں نا عامت الناس کے ہاں مشہور یہ ہو چکا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیگم کا یا تیسری کے لیے دوسری بیگم اور پہلی اور دوسری بیگم کی اجازت کا ہونا ضروری ہے, اور اسی طریقے سے چوتھی کے لیے تینوں. دیکھیے, بیگمات کی اجازت کی بجائے قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ یونین کونسل اس بات کو پرمٹ کرے گی, وہ فریقین کی بات کو سننے کے بعد فیصلہ کرے گی. ایک بات تو یہ کلیئر ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے, اور نہ ہی اس چیز کو سامنے رکھا گیا ہے کہ دوسری شادی جو ہے وہ ضرورت کے تحت کی جا رہی ہے یا کسی بغیر ضرورت کے کی جا رہی ہے. اس میں جو قید ہے وہ یہ ہے کہ مرد اگر دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ انصاف کرے. انصاف کرنے کا پہلو ہر طرح سے ہونا چاہیے. اخراجات وہ ان کی ضروریات کے مطابق ہونے چاہیے, جو کہ مالی اخراجات کی صورت میں ہے. اسی طریقے سے جو شوہر کا وقت گزرتا ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. بیوی اگر وہ شوہر سفر کرنے چاہتا ہے تو پھر وہ باریاں مقرر کر کے اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ سفر کے اوپر لے کر جائے. شریعت نے تو بہت وضاحت کے ساتھ ان تفصیلات کو بیان کر دیا ہے جو ایک سے زیادہ شادیوں کی صورت میں کسی بھی مرد کے اوپر عائد ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو نکاح ختم کرنے کا ایک طریقہ طلاق ہے جو کہ 1961 کے آرڈیننس کے اندر موجود ہے, بالکل اسی طریقے سے ایک تنسیخ نکاح کا قانون بھی ہے 1939 کا, ڈسولوشن آف میرج. اور جو 1939 کا ڈسولوشن آف میرج ہے وہ سرٹن ریزن بتاتا ہے جس کی بنیاد پہ عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے. دیکھیے, میاں اور بیوی کے درمیان جو نکاح کا تعلق ہے اسے ختم کرنے کے مختلف انداز ہیں. ایک ہے طلاق جو مرد دیتا ہے, ایک ہے خلا جو بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے, اور وہ خلا اگر مرد مان لیتا ہے کہ میں دیتا ہوں تو اس کی صورت میں طلاق ہو جائے گی, ان کے اندر سپریشن ہو جائے گی. لیکن یک طرفہ طور پہ خلا کی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے. علماء بہت اسٹرکٹلی اس کے اوپر ابھی بھی قائم ہیں. ہاں, ایسا ظلم اور ناانصافی جہاں پہ شوہر بات بھی نہیں کرتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا ہے تو ایسی صورتحال ایکسیپشن کی صورت میں ہے, اور اس کے اوپر پھر دوسری رائے اختیار کرتے ہیں. اب عدالت نے ایک بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ایک خلا یا طلاق کا پروسیجر کوڈ کے اندر تھا جس میں شوہر نے اس پروسیجر کے درمیان ہی دوسری شادی کر لی. تو عدالت کا فہم اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو دوسری شادی ہے یہ پہلی بیوی کو اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ وہ اپنے نکاح کو فسخ کر لے, اپنے نکاح کو ختم کر لے, حالانکہ شریعت میں اس طرح کا کہیں پر بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. تو آئلی میٹرز کے اندر خاص طور پہ طلاق, خلا اور فسخ نکاح کے حوالے سے کونسل کی ریزرویشن ابھی بھی موجود ہیں, اور وہ سمجھتی ہے کہ موجودہ قانون میں سکم ہے اور اسے دیکھے جانے کی, ریوزٹ کیے جانے کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک اور جو ہے یہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک سٹیپ اٹھایا جو پچھلی گورنمنٹس میں ہمیں نظر آتا رہا، حکومتوں میں نظر آتا رہا، کہ نیب جو تھا، جو احتساب کے نام پہ ڈرانا دھمکانا، سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے مختلف جو تنظیمیں ان کو ٹارگٹ کرنا، اس حوالے سے سننے میں آتا کہ کچھ کونسل نے نیب قوانین کے حوالے سے بھی کچھ تجاویز مرتب کی تھی، کیونکہ عام لوگ جو ہیں اس سے بے خبر رہے، میڈیا میں بھی اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا. تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے کچھ اگر آپ کی یادداشت میں ہو کہ نیب کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے کونسل نے کیا اور کس قسم کی تجاویز دی تھی؟ دیکھیے، نیب قوانین میں اب تو کافی حد تک مزید تبدیلی آ چکی ہے، لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ نیب کے ذریعے سے اکیوزڈ کو، جو ملزم ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، بیہائنڈ دا بار تصویر کھینچ کے اخباروں میں چھپائی جاتی ہیں. گویا ایک وہ ٹرائل ہے جو کہ عدالت میں ہو رہا ہے، اور ایک وہ ٹرائل ہے جو کہ میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے. یہاں پہ میڈیا والوں سے بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک ملزم کو جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، اسے مجرم ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، اسے ملزم کے طور پہ ہی تصور کیا جائے جب تک کہ عدالت کی طرف سے اس کے اوپر جرم کا ثبوت لگ کر سے سزا نہیں ہو جاتی ہے. جب تک سزا نہیں ہوتی ہے، جرم کا ثبوت نہیں سامنے آتا ہے، اس وقت تک وہ ملزم علیہ ہے، اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اور اسے پورا حق حاصل ہے اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، کریکٹر اسیسینیشن بہت زیادہ ہے اس ساری کیفیت اور صورتحال کے اندر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حد کے انسانیت کے اندر آتی ہے یہ بات. اور ہمارے جو پیش رو رہے ہیں چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب، ان کے پہلے دور میں اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے نیب کے قوانین کو ریوزٹ کیا تھا، اور اس میں اس طرح کے ان تمام معاملات کے حوالے سے بات کی تھی کہ حد کی عزت کو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں روکا جا سکتا تھا اس کو بہت مینیمائز ہونا چاہیے. دیکھیے، جس بندے کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اور اسے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ بندہ تو الزام لگنے کے ساتھ آدھا تو ویسے ہی مر گیا، اور بعد میں جب اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے تو پھر وہ کہیں پر بھی منہ دکھانے جگہ نہیں رہتا ہے، قابل نہیں رہتا ہے. تو حد کی انسانیت بہرحال اس کو ملوث خاطر رکھا جائے، اور اس قسم کے معاملات میں جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا نہ رکھا جائے. میرا ایک سوال ہے جس کے 3 پارٹس ہیں، تینوں آپس میں لنک اپ ہے، اور بڑا حساس معاملہ ہے. عموماً جو ہے نہ ٹی وی چینلز پہ نہ کسی اس میں، عام طور پر جو علمی بحث مباحثہ ہوتا ہے اس میں تو ڈسکس ضرور ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے فرقہ واریت کے حوالے سے کونسل کے اقدامات. پہلا میرا سوال ہے کہ کیا اقدامات ہوئے، اور دوسرا جو ہے یہاں پر جو ایک کلچر سا ہے مختلف فتووں کا، کہ آپ خود عالم دین ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، بہتر بتا بھی سکتے ہیں کہ فتویٰ دینے کا اختیار آخر میں کس کے پاس ہوتا ہے، اور فتویٰ دینے والے کی اپنی قابلیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً جو ہے یہاں پر درس نظامی کو، قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو اور مفتی کو ملایا گیا ہے. تو تھوڑا سا آپ اس کی بھی تشریح کریں. اور ایک سپریم کورٹ میں ایک مرزائی شہری کا واقعہ جو کیس تھا، بڑا سینسیٹیو معاملہ تھا، جس پہ علماء اکرام نے بھی کافی تفتیش اس میں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک میں بھی اس کے حوالے سے جو ہے تشویش کا اظہار کیا گیا. تو اس خلفشار میں کونسل نے کیا کردار ادا کیا؟ تینوں اس میں فرقہ واریت میں کیا ہے، فتووں میں کیا ہے، اور یہاں پر جو سیکٹیرین مختلف چل رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو سالوں سال سے رہ رہے ہیں، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے. دیکھیے، فرقہ واریت کو اور انتہا پسندی کو اور شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر پیغام پاکستان کو باقاعدہ انیشیٹ کیا گیا. پیغام پاکستان کی جب انیشیل منظر عام پہ آیا، اس وقت کونسل کے ممبران نے اسے انڈورس کیا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک کونسل میں ہر سال محرم یا اس سے پہلے مختلف متحارب گروہوں کو، متصادم گروہوں کو ہم کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر بٹھاتے ہیں، اور پیغام پاکستان کے مختلف شکیں جو کہ علماء کی ہی منظور شدہ ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں، ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں. اس کے مطابق اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ یہ گروہ آپس میں
محرم کا مہینہ خصوصیت کے ساتھ امن و امان سے گزاریں گے، کسی کو چھیڑیں گے نہیں اور کسی کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ ان کے بزرگوں کی اہانت کرے، اور نہ کوئی کسی کے بزرگوں کی اہانت کرے گا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مذہبی رواج کے مطابق اپنی عبادتی رسوم کو ادا کرنے کی اجازت ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، لیکن وہ اجازت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کے نقصان پر منتج نہ ہو، اختتام پذیر نہ ہو۔ پھر کونسل اس بات کو یقینی سمجھتی ہے کہ فتویٰ دینا، مذہبی رائے کو پیش کرنا یہ کسی قاری کا کام نہیں ہے، کسی عام عالم کا کام نہیں، یہ باقاعدہ طور پہ ایک مفتی کا کام ہے جس کا ایک بڑا عرصہ اور طویل وقت گزرا ہو فتویٰ نویسی کے اندر، اور جو کسی یقینی طور پہ بڑے ادارے کے ساتھ وابستہ بھی ہو۔ معاشرے میں اور خاص طور پہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اس طرح کی بیس لیس فتویٰ نویسی کو اپنا انکریج کرتے ہیں، اور وہ اسی کے ذریعے سے مختلف پروگرام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے۔ بالکل دیکھیے، ہمیں اس وقت پورے ملک کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا جدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اس بے ہنگم طوفان نے لوگوں کی عزتوں کو پامال کر دیا ہے، تار تار کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی کسی کے دست برد سے بچ نہیں پایا ہے۔ یہاں پہ ہر ایک کے دامن کے اوپر ہمیں لہو کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں، جو کہ 90% میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، جو صرف اور صرف الزامات کی حد تک ہیں۔ اور پھر جہاں تک بات ہے پیغام پاکستان کو آگے چلانے کی، تو ہم نے پیغام پاکستان کو عامت الناس میں عام کرنے کے لیے بڑا کام کیا، ہمارے ممبران نے بڑا کام کیا، مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے پروگرام کیے پیغام پاکستان کے حوالے سے۔ اور آخری سوال، جو اس سوال کا تیسرا سوال تھا، جس تھی سپریم کورٹ والا میٹر ہے۔ اب دیکھیے، جو سپریم کورٹ والا میٹر ہے، ایک فیصلہ ہے، پھر اس کے بعد نظر ثانی کا فیصلہ ہے۔ ہماری کونسل نے، اسلام ذاتی کونسل نے ان دونوں فیصلوں کے اوپر اپنے فیصلے الگ الگ سے مرتب کیے اور انہیں جاری بھی کیا، اور بہت کیٹیگوریکلی ان تمام شبہات جو کہ فیصلوں سے پیدا ہو رہے تھے انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ نہ صرف وہ شبہات دور ہوئے، بلکہ جب کریکشن جس دن ہونی تھی عدالت کے اندر، تو بہت بڑی تعداد میں علماء وہاں پہ بلائے گئے، اور ان علماء نے باقاعدہ طور پہ عدالت میں اس بات کو انڈورس کیا کہ اسلامی ذاتی کونسل نے اس فیصلوں کے اوپر جو اپنا فیصلہ مرتب کیا، اپنی رائے مرتب کی ہے، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ اور کونسل میں اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا، لیکن کونسل نے بہت آسان طریقے سے اس کام کو اپنے پایہ اختتام تک پہنچایا، اور آج وہ ہمارا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آپ کے وقت دینا کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ وقتاً فوقتاً آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے، مزید انشاءاللہ آپ سے ملاقات جاری رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔